सागर सदीकी बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अकीदत पेश करता है। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, शम्मे तौहीद जलाने के लिए आप आए, एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप आए, एक मुद्दत से भटकते हुए मंजिल की तरफ दूर तक राह दिखाने के लिए आप आए, नाखुदा बन के उबलते हुए तूफानों में कश्तियां पार लगाने के लिए आप आए। आप आए तो हर तरफ उजाले अनवार करम की बिरखा बरसी थी। हम हुजूर की आमद से पहले के हालात पढ़ते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 571 साल का एक तवील ज़माना बीत चुका था और हज़रत इंसान अपने खालिक व मालिक को भूल चुका था। अखलाकी कदरें ज़वाल पजीर थीं। आका तशरीफ़ लाते हैं और मक्का के घटाटोप अंधेरों में तौहीद का चराग जला देते हैं। फिर इतने उजाले अनवार उतरते हैं, जो लोग दर दर पे धक्के खा रहे थे, आका की सदाए दिल नवाज ने उन्हें खींच के एक खुदा के आगे झुकना सिखा दिया। वो क्या सैयद सलीम गिलानी ने खूब कहा था कि ज़ीस्त यखबस्ता थी तारीक नेहा खानों में, एक किरण फूटी उजाला हुआ ऐवानों में, जहर आलूद फिजाएं थी नमू से यारी, आप आए तो बहार आ गई वीरानों में। किसने अल्लाह से टूटा हुआ रिश्ता जोड़ा, उनसा मोहसिन न फरिश्तों में न इंसानों में। दोस्तों, ये एहसान खुदावंदी है। अल्लाह ताला ने हमें वो नबी अता किया है जिसके लिए नबियों ने भी दुआएं की हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे की दीवारों को खड़ा करके कहते हैं, रब्बना वबास फीहिम रसूला, देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तमीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। दोस्तों, एक शख्स रोजाना अपने मकान की छत पे चढ़ता है और उदास निगाहों से उन राहों को देखता है जिन राहों से सोने मोहम्मद ने गुजरना था। उसकी बेचैनियां, उसका इज़्तिराब कुछ यूं था, वो जुबाने हाल से कहा करता था, केरियां मैं केरियां, दर्दो गम दी केरियां, अडियां चुक चुक रावां वेखा तेरियां। ये बहीरा राहब था, ये भी हुजूर की राहों में उदास पड़ा है। मेरे नबी की आमद से 1000 साल कबल यमन से तुब्बा अव्वल उलमा की जमात को लेके निकलता है। रास्ते में यसरब आया तो उलमा ने बताया, ये जा आखिर ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की जा है। और साथ उन्होंने माजरत भी कर ली कि अब हम यहां से आगे नहीं जाएंगे। उसने फिर उलमा के लिए वहां 300 घर बनाया और एक घर उसने हुजूर के नाम का बनाया। जो मेरे नबी के नाम का घर बना वो बड़े चाव से बना होगा। वो उलमा की जमात में बड़े आलिम शामून थे, उनके सुपुर्द किया और फिर हुजूर के नाम एक खत लिखता है। बड़ा मीठा खत था। कहते हैं कि मैं तुब्बा अव्वल आप पर ईमान लाता हूं, आप पर उतरने वाली किताब की तस्दीक करता हूं। हुजूर, मैं आपका सबसे पहला उम्मती हूं और मुझे बरोज़े क़यामत अपने गुलामों में शुमार फरमाइएगा। खत लिखा, शामून को दिया और एहसासे ज़िम्मेदारियां खींच के यमन ले आई। गुजरते इतना कह दिया कि मेरे पे एक मेहरबानी करना कि अगर हुजूर मेरी जिंदगी में तशरीफ ले आए तो मुझे उनके आने की खबर देना, और अगर वो मेरी जिंदगी में तशरीफ ना ला सके तो ये खत संभाल लो, इसको आगे नस्लों में मुंतकिल कर देना। तुब्बा चला गया। उस शाख की बस्ती हुजूर की राहों में डेरे जमा के बैठ गई। तुब्बा रोजाना वो राहें तकता, कहीं से कोई संदेशा, हवा का कोई झोंका मेरे नाम पैगाम मोहब्बत ले आए और मैं खुद को उड़ा के हुजूर के कदमों में ले चलूं। तुब्बा याद रसूल में तड़प तड़प के जान दे देता है। उस शाख की बस्ती हुजूर की राहों में पलके बिछाई बैठी है। दोस्तों, 1000 साल का तवील जमाना बीत जाता है। फिर मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवा फिराज होते हैं।
اب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں تو طلال بدرو علینا کی صدائیں مدینے کی سرزمی میں گونج اٹھتی ہیں، اور وہ خط جو 1000 سال پہلے میرے نبی کے نام طبا نے لکھا تھا، وہ مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا وہ مدینے کا بڑا معتبر صحابی ہے۔ ان کا نام لینے سے زبانیں میٹھی ہوتی ہیں، اور ان کا اعزاز ہے کہ حضور ان کے گھر میں مہمان بن کے گئے تھے، انہیں میزبانی کا شرف ملا ہے۔ وہ کتنا خوش نصیب صحابی ہے کہ جس کے دسترخوان پہ محمد عربی جلوہ فراز ہو۔ اور رومی کہتے جب حضور ان کے گھر گئے نا تو چڑھ گیا، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، جبریل با ملائک دربان شدست مارا۔ کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے، اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ خط ان تک پہنچا، ایکو بند کر دے، اور باہمی مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضۂ محبت یہ ہے کہ حضور جب مدینہ آئیں تو سب سے پہلے طبا کا خط پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب ہوا۔ منظر بڑا خوبصورت ہے، ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں، میرے نبی دیکھ کر کے فرما دے کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ اور پھر حضور فرما دے میری راہوں میں ایک دیوانہ پیار چھوڑ گیا تھا، فرمایا میرے دیوانے طبا کا خط مجھے دے دو۔ یار طبا بھی حضور کی راہوں میں ہے، بحیرہ راہب بھی حضور کی راہوں میں ہے، اس شاخ کی بستی بھی حضور کی راہوں میں ہے۔ میں ایک شخص کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، میرا ایمان ہے کہ آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے۔ اس جوان کا نام سلمان ہے، اور پھر وہ سلمان فارسی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ سلمان کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے، اور سلمان کا والد مجوسی تھا۔ سلمان کہتے میرے والد نے مجھے مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، پھر کھیتی باڑی کے لیے باہر نکالا۔ فرمایا سرے راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا، جی چاہا کہ ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں یہ لوگ کیسے ہیں۔ فرما دے میں وہاں کافی دیر بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا، والد غصے میں تھا، کہاں تھے اس وقت تک؟ فرما دے سچ سچ بتایا کہ میں گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے، اور اب اس مذہب کی محبت میرے دل میں ہے۔ سلمان کہتے میرا والد ڈر گیا کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کے عیسائیت کو قبول نہ کر لے، مجھے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا۔ پھر رد عمل کے طور پہ ضد پیدا ہوئی، فیصلہ کر لیا یہ وطن، اس کی بہاریں، یہ مذہب ماننے والے سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ کہتے مجھے سبیل ملی اور میں ملک شام آ گیا، وہاں ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت مجھے یہاں تک لے آئی ہے، شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، تشنا ہوں میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ عالم زندہ رہا میں نے اس کی بڑی خدمت کی، مرنے لگا تو میں نے کہا اب کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے موصل بھیج دیا۔ فرماتے میں نے اس عالم کی بھی بڑی خدمت کی، وہ مرنے لگا تو میں نے اس سے بھی کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے نصیبین بھیج دیا۔ فرماتے وہاں جو عالم تھا اس سے ملاقات کی، اس کی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو میں سراپا سوال بن کے اس کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا، اب کس چوکھٹ کا مجھے بیکاری بناؤ گے؟ اس نے کہا تو اموریا چلا جا۔ کہتے میں اس کی دہلیز تک پہنچا، اس کی بھی بڑی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو میں کاسے گدائی لیے سامنے کھڑا تھا، اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے کہا سلمان باخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں بھیجوں۔ جب یہ بات کی تو دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، ایسا لگا کہ دیوار آ گئی۔ اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیتا ہے۔ اس نے کہا سلمان میں نے کہا باخدا میری نظر میں کوئی نہیں جس کی خدمت میں بھیجوں، تو کہا پھر کہاں جاؤں؟ تڑپ سا گیا سلمان، کہا سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا۔ نخلستان یہ ان کی ہجرت گاہ ہے، دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ سلمان کہتے اگر وہ سرزمین پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں، نمبر 1 صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہے۔ کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ کہتے میں نے رخت سفر باندھا، سرے راہ بنی کلب کا قافلہ ملا، میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ سلمان کہتے وہ اس بات پہ راضی تو ہوئے لیکن بڑے ظالم تھے کہ ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے مجھے غلام بنا لیا۔ غلامی بڑی تلخ ہوتی ہے، کہتے بڑے دھکے کھائے، کہتے انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا۔ فرماتے اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی سے کیا، فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔ اب منزل نصیب ہو گئی،
حضور کو اڑیکنے لگے. کہتے ایک دن میں باغ میں تھا, کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا, اس کی خدمت میں لگے تھے اور بڑے غصے میں تھا کہ کہتا خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا, ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے. سلمان کہتے میرے جسم پر کپ کپی تاری ہوگی, اوپر سے چھلانگ لگا دی, انجام سے باخبر تھا, سوال پہ پیٹا جاؤں گا, لیکن آ کے جب نام حضور کا لیا تو اس نے منہ پہ مکہ مار دیا. رات کی تاریکی چھائی. سلمان کہتے میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور اس وقت قبا میں اپنے غلاموں کے جرمٹ میں تھے. اللہ اکبر, کتنی دیر کے بعد آج حضور کی چوکھٹ نصیب ہو رہی ہے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کے انمول کر دیا, اور تیری پہلی نظر کا وار توبہ, دل اب تک دعائیں دے رہا ہے. سلمان کی ملاقات حضور سے ہونے جا رہی ہے. حضور قبا میں ہے, غلاموں کے جھرمٹ میں ہے. سلمان کہتے میں نے کھانا پیش کیا کہ آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے, آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں, قبول کریں. سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا, غلاموں میں بانٹ دیا. ایک نشانی پوری ہوگی. کہتے میں دوبارہ پھر حاضر ہوا, میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ نہیں ہدیہ ہے. حضور نے قبول فرما لیا. دو نشانیاں پوری ہو گئی. کہتے کہ ایک نشانی باقی. کہتے حضور ایک دن بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا. کہتے میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا کہ آج مہر نبوت کی زیارت نصیب ہو جائے. کہتے جب پیچھے آ کے کھڑا ہوا حضور پلٹ کے میری طرف دیکھتے ہیں, ہائے ہائے ہائے, حیا سے آنکھیں جھک جاتی ہیں, آنکھوں میں اداسیاں, دل میں محبت کی کائنات تھی. میرے رسول کمر سے چادر اٹھا دیتے ہیں, مہر نبوت کو دیکھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, بدن سے لپٹتے ہیں, چومنا شروع کر دیتے ہیں, آنکھوں میں اتھرو آ گئے. اور حضور فرماتے سلمان سامنے آ کے بیٹھو نا اور بتاؤ ہمارا پیار تمہیں کہاں سے کھینچ لایا. پھر سلمان کہانی کچھ یوں کہہ دیتا ہے, کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی ان کے در کبھی در بدر, غم عاشقی تیرا شکریہ, میں کہاں کہاں سے گزر گیا. دوستو سلمان فارسی بھی حضور کی راہوں میں ہے, طبا اول بھی حضور کی راہوں میں ہے, اس شاک کی بستی بھی حضور کی راہوں میں ہے, بحیرہ راہب بھی حضور کی راہوں میں ہے. اللہ کی خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ربنا وبعث فیہم رسولا, دیکھ اللہ تیرا گھر بن گیا, اب تو بھیج دینا اسے. یار میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مجھے بتاؤ کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا, ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا, مصلی بچھانا پڑا, پیشانی جھکانا پڑی, منت سماجی کرنا پڑی؟ نہیں دوستو, ہم سوئے ہوئے تھے, ہمارا بخت سولا نکلا ہے. ہمیں باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا, مدینے سے ٹھنڈی ہواؤں نے سندیسے دیے. آنکھ کھلی تو ماحول میں تازگی اتنی تھی, خوشبو اس قدر پھیلی ہوئی تھی. آنکھ کھلی, گھر والے مسجد سے مؤذن لے آئے اور وہ کان میں آ کے پیغام دیتا ہے, مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو. اس بات پہ میں اور آپ جتنا بھی فخر کرے وہ کم ہے. وہ نیازی کہا کرتے تھے نا کہ یہ میری خوش قسمتی, میں تیرا امتی, یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی, وہ کہیں امتی تو بھی کہ یا نبی. میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے, اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں, کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا, حبیب دو سراسا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا. جو پہنچا ہو سرے عرش اولا, یہ ہمارا اعزاز ہے کہ حضور ہمارے ہیں. کتنے لوگ انتظار کرتے رہے,